बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हक टीवी के हफ्तवार प्रोग्राम RSTU के मेज़बान डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी का अस्सलामु अलैकुम और खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, आज का मौजू बहुत अहम नौइयत का हामिल है और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हम सब के लिए इंशाअल्लाह निजात का ज़रिया भी बनेगा और जिन लोगों को कुरान करीम के हवाले से गलतफहमियाँ हैं इंशाअल्लाह उनको दूर होने का भी ज़रिया साबित होगा। अगर इस्लाम को समझा जाए और इस्लाम को जाना जाए तो मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए बल्कि कुरान करीम का मुताला करना चाहिए और साहिब कुरान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपकी उसवे हसना, आपकी सीरत मुबारक और आपकी सही अहादीस का मुताला करना चाहिए। कुरान मुखालिफ क़ुव्वतों का उनका ताल्लुक यहूदी स्कॉलर से हो, मसीही मुसन्निफीन से हो या मुस्तशरिकीन से हो, उनका असल जो हदफ रहा है वो कुरान करीम रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि इस्लाम अगर फैलेगा तो कुरान करीम को पढ़ने से और कुरान करीम को समझने से फैलेगा। इसलिए कभी ये इल्ज़ाम लगाया गया कि कुरान करीम इल्हामी किताब नहीं है, कभी ये कहा गया कि कुरान का जितना हिस्सा इल्हामी है वो सब बाइबल से माखूज है, कभी ये कहा गया कि कुरान करीम तो नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुहैरा राहिब से सीख कर आए थे, कभी कहा कि वर्क़ा बिन नौफल से पूछ कर आते थे और फिर बता दिया करते थे, कहीं कोई और इल्ज़ाम लगा, किसी ने कुछ और कहा। लेकिन कुरान करीम फुरक़ान हमीद ने सूरह बकरा में, सूरह बनी इस्राईल में बार बार इस बात को खोल कर वाज़ेह अंदाज में बयान किया कि अगर तुम समझते हो कि यह कुरान अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा नहीं है तो फिर तुम भी इस जैसी कोई सूरत क्यों नहीं बना लेते। पहले 10 सूरतों का चैलेंज दिया गया और यह तहद्दी कुरान करीम की आज भी बरकरार है। फिर 10 से कम करते करते एक सूरत पर मामला आ गया कि अगर 10 सूरतें नहीं ला सके, इस कुरान जैसा कोई कुरान नहीं ला सकते, एक सूरत ही बनाकर ले आओ। और एक मकाम पर तो फरमाया कि अगर दुनिया के तमाम जिन्न और इंस भी जमा हो जाएं तो भी वो कुरान करीम जैसा कुरान नहीं ला सकते। जो फसाहत है, जो बलागत है, और सबसे खास बात ये तो ये साबित करती है कि ये इंसानी कलाम नहीं है। कुरान करीम फुरक़ान हमीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है कि अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता, फरमाया अफ़ला तदब्बरून अल-कुरान लौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत तनाकुज़ पाते, तदाद पाते, इख्तिलाफ पाते। लेकिन पूरे कुरान करीम को, और ये कोई यकयान एक ही आन में, आने वाहिद में तो नहीं नाजिल हो गया। नाज़रीन इकराम, मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है कि कमोबेश तकरीबन 23 साल का अरसा लगा इसके नुज़ूल के मामले को मुकम्मल होने में। तो इस 23 साल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अहवाल से गुजरे, जिन वाक़यात से आपको और आपके सहाबा इकराम को गुजरना पड़ा, कहीं मक्का मुकर्रमा में आप पर जुल्म सितम हो रहा है, आपके साथियों को तड़पाया जा रहा है, उन पर कोड़ों की बारिश हो रही है, बहते हुए अंगारों पर लिटाया जा रहा है, कहीं आपको काबतुल्लाह छोड़कर मदीना जाना पड़ रहा है, कहीं उससे पहले आपके सहाबा इकराम की एक जमात हबशा जा चुकी है। कितने अदवार हैं। फिर मदीना तैयबा में आपका उसने सलूक है, उसके मुकाबले मुनाफिकीन का क्या किरदार है, आपके मुआहिदात हैं यहूदी कबाइल से और उनकी किस तरह उन मुआहिदों को तोड़ने की साजिशें हैं, नाउज़ुबिल्लाह आपको जहर तक देकर रास्ते से हटाने की कोशिशें हैं। फिर आपका क्या किरदार है। ऐसे किरदार जिनमें तलातुम होता है। अगर इंसानी कलाम होता तो इंसान कभी गुस्से में होता है, कोई भी कलाम किसी मुतकल्लिम के माफ़ी ज़मीर का इज़हार होता है, उससे उसके अहवाल और तबीयत ज़ाहिर होते हैं। कहीं तो कोई ऐसी बात होती, कहीं गुस्से का कोई अंसर होता, कहीं इंतकाम की कोई बात होती। लेकिन कुरान करीम फुरक़ान हमीद ने, आप सूरह फातिहा के अलहम्द से लेकर सूरह वन्नास की सीन तक पढ़ लीजिए, इसकी 114 सूरतों में और 6236 आयात में कहीं आपको कोई तनाकुज़, कोई तदाद नहीं मिलेगा। और नाज़रीन, आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में RSTU के बानी और साउथ इस्लाम ट्रस्ट के सदर जनाब मोहतरम इलियास सत्तार साहब, जो स्कॉलर हैं इलामी मज़ाहिब के, आपने चैलेंज दिया था। और ये चैलेंज सिर्फ टेरी जॉन साहब को नहीं था बल्कि सारी दुनिया के लिए चैलेंज था
کہ اگر آپ قرآن کریم فرقان حمید میں کوئی تضاد ثابت کر سکیں چیلنج کیجئے، مجھے صرف 2 ماہ کا وقت دے دیجئے۔ الیاس ستار صاحب کہتے ہیں اگر 2 ماہ میں نے جواب بھی نہ دیا، خاموشی ہی اختیار کر لی، تو بھی میں انعام دوں گا۔ ناظرین کرام، 1 کروڑ انعام الیاس ستار صاحب نے اعلان کیا تھا، اور میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ ہمارے پروگرامز بغور دیکھیں تو یقینی طور پر انشاءاللہ یہ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بھی اور آپ کو ایک مضبوط مسلمان بنانے میں بھی انشاءاللہ کردار ادا کریں گے۔ بلکہ میں نے تو تجویز پیش کی تھی پروگرام ڈائریکٹر کو کہ سوالات کا سلسلہ بھی شروع ہونا چاہیے، کہ ہم اسکرین پر سوالات دیں تاکہ ہمارے سننے والے خاص طور پر جو نوخیز طلبہ اور طالبات ہوتے ہیں وہ بہت غور و خوض سے پروگرام دیکھتے ہیں پھر، اور پھر کالز کے ذریعے آپشن سلیکٹ کر کے پھر جواب دیتے ہیں۔ اس سے پروگرام کم از کم اچھی انداز میں دیکھنے کا جو ایک تدریسی انداز ہے انشاءاللہ اس سے ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، پھر ان کو انعام بھی دیا جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، قرآن کریم فرقان حمید کیا بائبل سے ماخوذ ہے؟ یہ آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اسکالرز جو آج یہاں موجود ہیں، حضرت سابق حد معمول RSTU کے بانی، صدر صوت الاسلام ٹرسٹ، اور جیسا کہ آپ نے ابھی میری گفتگو کے بیچ میں ان کی آواز سنی ہوگی، 1 کروڑ روپے کا انعام ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ قادیانیوں کو بھی 1 کروڑ روپے انعام کا چیلنج کیا تھا، اور اب قرآن کے دفاع میں بھی 1 کروڑ روپے کے انعام کا چیلنج دیا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ ایسا چیلنج ہے جس کا جو پیسے دینے ہی نہیں پڑیں گے، یہ اتنا وثوق ہے محترم جناب الیاس ستار صاحب۔ یہ نیلام گھر تو نہیں ہے کہ پیسہ دیا تو عوام خوش ہوگی، یہاں تو عزت بھی جائے گا ساتھ میں۔ واہ واہ، ہار کے پیسہ دینا ہے نا، بے شک بے شک، جیت کے پیسہ نہیں۔ جیت کے تو میں روزانہ پیسہ دیتا ہوں بھائی، RSTU میں روزی سویٹس والا جو مسئلہ ہے جی جی، لوگوں پہ خرچہ کرتا ہوں، وہ تو روزانہ انعام چلتے رہتا ہے، لیکن یہ جو انعام چیلنج والا ہوتا ہے اس میں تو پیسے کے ساتھ عزت بھی جائے گا، سب کچھ چلا جائے گا، ایمان بھی چلا جائے گا شاید، کیونکہ جب حق واضح ہوگا۔ کچھ لوٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بہت خوب۔ ہمارے ناظرین کرام، دوسرے مہمان جو کہ بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، آپ نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں، آپ علم و ادب پر، خاص طور پہ عربی ادب پر ید طولہ کے حامل ہیں، اور ایک عربی تفسیر قرآن جو دبئی کے ایک شیخ نے لکھی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم سوال کریں گے۔ میری مراد ہیں مولانا مفتی عبداللہ توحیدی صاحب، مصنف ہیں بہت ساری کتابوں کے، اور تفسیر قرآن جیسے میں نے عرض کیا جس کا نام ہے الطریق الواضح، اس کا آپ نے اردو ترجمہ کیا ہے جو انشاءاللہ زیور طباعت سے آراستہ ہونا چاہتی ہے، اور اسی طرح اسی زبان کا، اسی تفسیر کا آپ پشتو زبان میں بھی ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ آپ کی مادری زبان پشتو ہے۔ ہم یہاں مفتی صاحب آپ سے بہت سارے سوالات پوچھیں گے انشاءاللہ، لیکن آغاز کرتے ہیں ہم جناب الیاس ستار صاحب سے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ الہامی کتاب نہیں ہے۔ اگر الہامی کتاب ہے تو جتنا حصہ الہامی ہے اس کا وہ سب بائبل سے ماخوذ ہے، کہ جو کہانیاں بائبل میں بیان کی گئی ہیں، جو واقعات بائبل میں بیان کیے گئے وہ قرآن نے بیان کر دی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو قرآن ہے وہ نعوذ باللہ نبی اکرم کے اپنے خیالات ہیں، اس میں آپ کا وہ بھی بہت اچھا ہے کہ قرآن کریم اور حدیث کا جو الگ اپنا انداز ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہو رہا تھا اس کی زبان یہ تھی، اور جو آپ فرما رہے تھے حدیث کی شکل میں اس کا اسلوب بیان یہ تھا۔ تو آپ یہ ثابت کیجئے کہ کیا واقعی قرآن کریم فرقان حمید باوجود اس کے کہ الہامی کتاب ہے، بائبل بھی کچھ بناوٹ بھی ہوئی ہے، تحریف بھی ہوئی ہے، لیکن کیا واقعی یہ قرآن کریم ماخوذ نہیں ہے قطعی طور پر بائبل سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ اسماللہ۔ یہ کرسچن حضرات کا کہنا ہے کہ قرآن شریف جو ہے یہ بائبل سے نقل کیا گیا ہے، اور پتہ نہیں اچھا خاصا مقدار پرسنٹیج بولتے ہیں کہ نقل کیا گیا ہے، لیکن اگر نقل کیا گیا ہے تو پورا کتاب کے پر بہتان ہے، پھر پورا کتاب جو ہے یا تو نقل ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے کسی دوست کا کلام ہے، یہ بات ہو جاتا ہے نا، کیونکہ اللہ کے شان کے خلاف ہے اس قسم کے الفاظ کے، وہ اللہ تعالیٰ نقل کیا کہیں سے۔ بلکہ بائبل تو دور کا بات، حدیث کو بھی الگ کر دیا ہے قرآن سے۔ میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ حدیث شریف بھی 23 سال میں آیا، قرآن شریف بھی 23 سال میں نزول ہوا، تو حدیث شریف میں بار بار اللہ اکبر ہے قرآن مجید میں ایک دفعہ بھی نہیں ہے، اور اس کا وجہ بھی بتایا تھا کہ کیوں نہیں ہے۔ کلمہ بالکل صحیح ہے، میں دن رات خود پڑھتا ہوں،
مگر یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن میں دن بھر جو کلمہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر نماز میں، اذان میں، طوفان میں، آگ جلے، مرنے کے ٹائم میں، بڑے فضائل ہیں. میت کے ٹائم میں بھی وہ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں اللہ اکبری کا، ہر نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہے. عید میں بھی جشن بنتا ہے تو اللہ اکبری کا کلمہ زیادہ ہے. تو لیکن قرآن مجید میں اس لیے نہیں ہے کہ اکبر جو ہے یہ مقابلتاً استعمال ہوتا ہے. ایک آیت قرآن مجید میں کہ اللہ کے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہر ذرے کا ذکر ہے، اس ذرے سے اکبر اور اس ذرے سے اصغر کا بھی ذکر ہے. تو ذرہ اگر 2 ذرہ ہو گیا، اس کا سائز ہو گیا تو وہ اکبر کے لائے گا. تو اکبر کے معنی بحیثیت خود بڑا نہیں ہے، مقابلتاً بڑا. اگر ایک 2 دن کا بچہ ہے اور ایک دن کا بچہ ہے، دونوں بالکل ہی چھوٹے ہیں. یعنی اس سے چھوٹا کیا ہوگا 1 دن اور 2 دن کا بچہ، لیکن وہ 2 دن کا بچہ اکبر کہلائے گا اور 1 دن کا اصغر کہلائے گا، اور دونوں صغیر بھی بولے جائیں گے. لیکن کبیر کسی کو نہیں بولا جائے گا. کبیر مانے بحیثیت خود بڑا. اللہ کے 99 نام میں کبیر ہے، اکبر نہیں ہے. تو اس سے صاحب ظاہر ہو گیا کہ حدیث شریف 23 سال میں اللہ اکبر بار بار آیا اور قرآن میں شریف میں 1 دفعہ بھی نہیں آیا. یہ 2 مختلف کلام ہے. ایک انسان کا کلام ہے حدیث شریف، بھلے وہ وحی کے ذریعے نازل ہوا، ویسے تو اور بھی چیز ہوتی ہے، لیکن قرآن شریف جو ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا کلام بول کے آیا، تو اس سے ایک واضح ڈفرنس ثابت ہو گیا. آج میں یہ ثابت کروں گا کہ حدیث سے بھی الگ ہے قرآن، اور الحمدللہ تورات زبور انجیل سے بھی تھوڑا ڈفرنس ہے. موجودہ تورات زبور اور انجیل، اوریجنل تورات زبور انجیل میں کوئی فرق نہیں ہے قرآن سے، کیونکہ وہ بھی اللہ اس کا لیے کہ وہ کلام اللہ کا ہے، وہ بھی لا رہے ہوئے. بے شک. لیکن تحریف شدہ جو ہے یہ لا رہے اب نہیں رہا. جس میں انسانی اس میں کاوش شامل ہوتی ہے. انسانی کاوش بھی ہے، انسانی دخل بھی ہے، بالکل. انسانی شرارت بھی اضافہ ہے، ہے، ترمیم ہے. ہر قسم کی باتیں ہو گئی ہیں. تو خیر وہ ان کا اپنا فعل ہے، وہ جو چاہیں کرے. کتاب ان کی ہے، مرضی ان کی. اللہ نے بھی کوئی اس کا سزا مقرر دنیا میں نہیں کیا، آخرت میں تو ہے، لیکن دنیا میں نہیں بولا کہ جو تعریف کر رہا ہے اس کا اتنا پٹائی کر رہے ہیں ہم. یعنی یہ موبائل وقت شکل اختیار نہیں کیا ہے، اللہ نے ڈھیل دے دیا ہے، جو کرنا ہے کرو. تو اب میں بتاؤں گا پہلے کہ قرآن مجید میں بہت ساری بات وہ ہیں جو بائبل، تورات، زبور، انجیل میں موجود ہے. اس کا وجہ ایک یہ بھی ہوتا ہے، یعنی مشترکہ ہیں. مشترکہ ہے. اس کا وجہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ چاروں کتابیں اللہ کی طرف سے نا، ایک ہی اللہ کی طرف سے. اگر 4-5 بھائی بہنیں ہوں تو ان سب کے پاس باپ کے الفاظ جو پہنچیں گے وہ سنائیں گے، وہ مشترکہ باتیں ہوں گے. یہ نہیں کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے سے نقل کیا، چھوٹا مزید چھوٹے سے نقل کیا، ایسا نہیں ہے. لیکن سننا چاروں نے ایک ہی باپ سے. اب جیسے میرے والد مذاق سے گھر میں بولتے تھے ہوٹل تھی پپا موج کر لو، یعنی باپ کا ہوٹل ہے گھر میں، جتنا چاہو کھاؤ پیو موج کر لو، جو بربادی بھی کرتے ہو تو کرتے رہو، ہوٹل تھی پپا ہے. تو اب یہ چاروں بھائی بہن کو بولتے تھے. اب میں اگر بولوں تو میرے کو اب بولا جائے گا تم بڑے بھائی سے نقل کیا. نہیں، نقل نہیں کیا، سنا وہی باپ سے. اور باپ چونکہ ایک ہی ہے تو چاروں ایک ہی قسم کے باتیں سنیں. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اور بائبل میں کچھ تو میں مشترکہ باتیں بتاؤں گا، اس کے بعد میں وہ بتاؤں گا جو ڈفرنس بھی ہے، جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ باوجود اس کے کہ مشترکہ باتیں ہیں لیکن پھر بھی یہ الگ الگ کتاب ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے کلیئر ثابت ہوگا. جی. اب ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن مجید میں بھی ابتدا میں ذکر ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھتے بھی نا کیوں سجدہ نہیں کہ اس کو جس کو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. بائبل میں بھی عام انسانوں کا پہلا ذکر آتا بننے کا، لیکن جب آدم علیہ السلام کا ذکر آتا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے مٹی اٹھائے اور بنائے. کتنا مشترکہ پوائنٹس ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اب بائبل میں جیسا نوح علیہ السلام کا آتا ہے تو یہ قرآن شریف میں بھی کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوئے، اس حد تک کامن ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے، یہ بات تو مشترکہ ہے. ٹھیک ہے. کہ کشتی میں دونوں سوار ہوئے، یہ نوح علیہ السلام سوار ہوئے. لیکن بائبل میں ہے کہ بیٹے بھی سب چلے گئے ساتھ کشتی میں. قرآن شریف میں ہے کہ ایک بیٹا کم از کم ڈوب گیا تھا، نافرمان تھا. جی. جس نے کہا تھا میں پہاڑ پہ چلا پہاڑ پہ چل جاؤں گا. دوسرا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر جو ہے وہ برباد ہوا. قرآن میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے. تیسرا
بہت سارے. میں تو تیسرا بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں پورا گنتی کروں گا, بے شمار ہے, آج کے پروگرام میں گنتی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تیسرا ویسے منہ سے نکل گیا. جی جی. لوط علیہ السلام کی وائف جو بیوی تھی ان کو سزا ملا بائبل میں, اور قرآن میں بھی سزا ملا. بڈھی عورت لکھا ہے قرآن میں, بریکٹ میں وائف لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال دونوں مراد یہی لے رہے ہیں کہ وہ وائف تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ سے اور وہ بھیجے ہوئے فرشتوں سے بات کرتے ہیں, اللہ کے لشکر سے جو بھی رسول تھے, تو ان سے جو بات کرتے ہیں تو وہ لوط علیہ السلام کے لیے سفارش وغیرہ کرتے ہیں. اور بائبل میں بھی سفارش کا ذکر ہے کہ 50 آدمی بھی نیک ہو شہر میں, یا 40 ہو, 30 ہو, 20 ہو, ایسا کر کے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر قرآن شریف میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے ان لڑکوں کا طلب کیا کہ لاؤ ہم لوگ کو لڑکیوں سے نہیں کرتے, ہم تو لڑکوں سے کرتے ہیں. یہ قرآن میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے, دونوں میں ہے کہ یہ جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا, جی جی, تو ان لوگوں کے ساتھ میں یہ, کیونکہ انسان کے شکل میں تھے, انہوں نے رغبت کا اظہار کیا, تو رغبت کا اظہار کیا. یہ قرآن میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے بات کرتے ہیں, تو یہ بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا جو ابتدائی بات کرتے ہیں, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ ذکری, تو بائبل میں انگلش میں لکھا آئی ایم واٹ آئی ایم ایسا کر کے کچھ ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ بات چیت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ کا یہ ہے. مدیان میں جو موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور پانی بھرنے میں مدد کرتے ہیں, اور پھر شادی بھی ہو جاتی ہے اس حوالے سے شعیب علیہ السلام کی, ہاں, ان کی بیٹی سے, ہاں, تو بائبل قرآن شریف دونوں میں اس کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی سانپ بنتا ہے, یہ بھی ہے, بائبل میں بھی ذکر ہے. ہاں, فرعون سے اتنا مقابلہ وغیرہ جو تھا بعد میں ڈوبتا لشکر کے ساتھ, قرآن میں بھی بائبل میں بھی بڑا کلیئر ہے کہ دونوں فرعون بھی ڈوبا اور لشکر بھی ڈوبے. ٹھیک ہے. بائبل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے. حالانکہ یہ کرسچن حضرات خاص کر کیتھولک انسائکلوپیڈیا تو بولتا ہے کہ بائبل میں ڈوبنے کا ذکر ضروری نہیں ہے, کوئی ایسا آیت ضروری نہیں ہے. تو میں نے تو اس کو چیلنج بھی کیا تھا, لیکن بہرحال دونوں میں ڈوبنے کا ذکر ہے. اب مزے کا بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے تھے, پھر ایجپٹ میں گورنر بن گئے, وزیر بن گئے, قرآن میں آتا ہے. جی. تو یہ سب باتیں جو تھے وہ اناج کا اسٹاکس بھی کیے تھے, جی جی, خزیرہ رکھے تھے. جی جی, ذخیرہ, ہاں, اچھا, گڈ. یہ بائبل میں بھی ہے, بائبل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے. صحیح. اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لے گئے تھے, جی, قرآن میں ہے اسماعیل علیہ السلام, بائبل میں تعریف کر کے اسحاق علیہ السلام کیا ہے, لیکن یہ واقعہ دونوں میں ہے, ذبح کرنے لے گئے تھے, دونوں میں ہے, دونوں میں ذبح کرنے کا ذکر آتا ہے. اب میں بتاؤں گا کہ اس کے باوجود بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو قرآن میں ڈفرینٹ ہے. یعنی آپ نے بتایا کہ کیا چیزیں زیادہ تر مشترکہ باتیں بتا دیا ہیں. اب آپ بتا رہے ہیں کہ بائبل میں اور قرآن کریم کے مندرجات میں اختلاف کیا ہے. ہاں, اختلاف کیا ہے. یہ فرشتے جو آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس, اسحاق علیہ السلام کا وہ خوشخبری دیتے ہیں اور لوط علیہ السلام کے شہر تباہ ہونے کا ذکر کرتے ہیں. جی, ایگزیکٹلی اسی قسم سے بائبل میں بھی ہے کہ اسحاق علیہ السلام کا خوشخبری بھی دے رہے ہیں اور شہر تباہ کرنے کا خبر بھی دے رہی ہے. جی, اسی طریقے سے فرعون کا جو لاش جو محفوظ رہا ہے, سورہ یونس کے 92 نمبر آیت میں آنے والے نسلوں کی نشانی بنائیں گے, اس کا بائبل میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس کے لاش کو محفوظ کیا گیا, بلکہ اس کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد قرآن مجید میں پہلے دفعہ ذکر آیا کہ اس کا محفوظ ہے. یہ خود ایک الہامی بات ہوتا ہے. ٹیری جونز کے لیے کتنی بڑی بات ہے یہ کہ بھئی اگر یہ انسان کا کلام ہے, اس کو جلا رہے ہو, تو یہ بات بتاؤ یہ کسی انسان کا تو ہو نہیں سکتا ہے. بے شک. تم جن کا بولتے تو بھی کچھ مانا جاتا ہے, لیکن انسان کا تو نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, بے شک. یعنی یہ اس کا کلام ہے جو اس وقت سے خبر رکھ رہا ہو, غیب کا علم ہو, یا تو اس وقت سے زندہ ہو, واہ, فرعون کے ساتھ رہو, یا تو پھر ایسے کسی ذات کا ہے جو انسان سے بہت اونچا ہے. یعنی جتنے دعوے کیے قرآن نے سب پورے ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, اب ایک چیز اور ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام لعنتی موت میں رہتے. اس پہ بھی میں نے چیلنج کیا کہ لعنتی موت کا وہ غلط تعریف ہے. یہ
پولس نے بولا ہے کہ تورات میں جو لکھا وہ کا حوالہ دیا ہے، تو نہ یہود کے تورات میں ہے نہ کرسچن کے اچھے کتابوں میں نہیں ہے، جیسا گڈ نیوز بائبل، اسکوفرڈ ریفرنس بائبل، ان سب کتابوں میں وہ حوالہ نہیں ہے. تو باقی جو خاص کر کے پاکستان میں جو اردو کے چھپ رہے متن میں ڈال رہے، پہلے ان سے پوچھے لائے ہو کہاں سے، ٹھیک ہے، آخری گیت سنانے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا یہ سب حرکت کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کیا کہا اس بارے میں؟ قرآن میں تو الٹا کہہ دیا ہے، لعنتی موت کا تصور نہیں ہے. عقیدہ کے الٹا کہہ دیا، ہاں، اس لیے کہی، سچ کہی. ہاں کہ جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لاتے ہیں تو فرعون بولتا ہے کہ تم کو ہم صلیب پر بہت سارے سزا کا ذکر اور صلیب پہ لٹکائیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولتے کہ اب تم لعنتی بن گئے. اللہ تعالیٰ بولتے جو بھی نیک کام لے کے آئے گا اس کا آخرت میں اجر ہے. بالکل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لیکن کرسچن کا ایمان تو یہ ہے کہ اگر کوئی لٹکایا گیا تو لعنتی ہو گیا. ارے بھائی مرنے کے بعد کوئی لٹکایا گیا اس کا کیا قصور ہے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ لٹکائے گئے تھے، ویسے بھی اس پوائنٹ میں نہیں آتا ہے، عیسائی نظریے کے مطابق اس کے مطابق بھی نہیں آتا. یہ تو موتی والا بہت اچھا پوائنٹ لیا تھا، جی حنیف موتی والا. جی جی، اللہ ان کو اچھا رحمت فرمائے. تو اب عیسیٰ علیہ السلام کا واپسی قرآن میں اشارہ ہے، حدیث میں واضح اشارہ ہے، بائبل میں بھی ہے، بڑے ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جب وہ آئیں ان کے آنے سے پہلے بہت لوگ آئیں گے، میں مسیح ہوں، میں مہدی ہوں، مت بھروسہ کرنا، سب جھوٹے. کوئی جنگل میں بھیجے تم کو کہ جاؤ ادھر میں مسیح آ گیا، یا کوئی کمرے میں بولے بیٹھا ہوا کہیں مت جانا، سب جھوٹ باتیں ہیں. جب میں آؤں گا تو بجلی جیسا مشرق میں چمکتا ہے اور مغرب تک نظر آتا ہے ویسے میں آؤں گا. سبحان اللہ. تو اب قرآن شریف میں اشارہ ہے، لیکن یہ ڈیٹیل جو ہے یہ بائبل میں. سبحان اللہ. سمجھے نا؟ تو یہ نقل کرتا تو وہ بھی نقل کرتا. واہ. اچھا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ تھا کہ تم اگر نیکی کرو گے تو تم کو ڈبل ثواب، بدی کرو گی تو ڈبل سزا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائے تو تم دوبارہ شادی نہیں کرو گے. جی، امت کی ماں ہو. اس قسم کا آرڈر کوئی بائبل میں نہیں ہے، بائبل میں کسی نبی کی بیوی کے لیے نہیں ہے آرڈر، یہ کسی نبی کی بیوی کی نہیں. اور یہ جو نبیوں کی عمریں ہیں، آدم علیہ السلام کا بھی اس میں لکھا ہے 1000 سال یا 950 کچھ ایسا یاد نہیں ہے. ڈیٹیل کے ساتھ عمروں ڈیٹیل کے ساتھ عمروں کا تذکرہ آتا ہے، پھر ان کے بچوں کا بھی تذکرہ آتا ہے، اور ان کے پوتوں کا بطر پورا نسلوں کا تذکرہ کافی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس قسم کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. ایک نوح علیہ السلام کا 950 سال بتا دیا. جی. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب محفل میں لایا گیا، عورتیں تھیں، ان کے خوبصورتی کو دیکھ کے انہوں نے اپنا انگلی کاٹ لیا تھا. ٹھیک ہے. انگلی میں کٹ لگایا تھا. بالکل بالکل. قرآن شریف میں یہ ذکر ہے، بائبل میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اگر نقل کرتا تو وہاں کیوں نہیں ہے؟ یہ تو پہلے کی کتاب ہے. بے شک. زیادہ حق تو ان کا تھا کہ یہ کہانی ادھر ہوتا. بالکل ٹھیک. 10 کہانی ادھر ہوتا، اس سے 4 یہاں آنا تھا. یہاں تو نیا نیا کہانی آ رہا ان باتوں کا جو بائبل کا حق تھا رکھنے کا. صحیح ہے. کیا پتہ رکھا بھی ہو غائب ہو گیا، اللہ کو معلوم. لیکن بہرحال فی الحال جو بائبل موجود ہے اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بائبل سے مراد انجیل نہیں ہے، بائبل سے مراد ہے تورات، زبور، انجیل، سب مجموعہ مقدس کتاب کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی. اچھا، جو ختنہ جو کرتے ہیں یہ تورات میں ذکر ہے، قرآن میں ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم کرتے ہیں جی جی آرڈر کی وجہ سے. جی جی. اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تھے، یہ بائبل میں نہیں ہے، قرآن شریف میں ہے. اور جو قرآن آگ ٹھنڈا ہو گیا یہ بھی قرآن شریف میں ہے. معجزہ ہے یہ. بہت بڑا معجزہ ہے. ہاں، یہ وہ معجزہ ہے جو پچھلے کے نسلوں نے دیکھا تھا. ہم لوگ صرف سننے کا حق رکھتے ہیں، اور سننے کا لطف بھی ہم لوگ قرآن سے پاتے ہیں. سبحان اللہ. تو رات زبور انجیل سے کسی نے نہیں سنا کہ تمہارے جو فادر آف فیتھ ہے، تمہارے بھی جو پیشوا یعنی اوریجنل جو سٹارٹ کیے، تو ان کے ساتھ میں یہ شاندار بات تھا کہ مسلمان بتا رہا ہے یہودی کو اور کرسچن کو کہ تمہارے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ جلے نہیں تھے. یہ کون سا نقلچی کتاب ہوگا؟ بالکل بے شک. یہ پوائنٹ ایسا ہے جو اسٹوڈیو میں آتا ہے. سبحان اللہ. یہ کیسا پوائنٹ ہے؟ بہت خوبصورت. بہت خوبصورت. مسلمانوں نے بتایا یہودی کو اور کرسچن کو کہ ابراہیم علیہ السلام جس کو تم اتنا مانتے ہو، جن کے بیٹے اسحاق کو تم نے زبردستی ذبیح اللہ بنانے کا کوشش کیا، جن سے تم اتنا سارا نسل چلا رہے ہو، اور آگ میں ڈالا گیا نہیں جلے. اللہ نے ان کو خلیل بنایا.
واہ یہ ہم نے بتایا تم کو, واہ, قرآن نے تم بتایا. تو سبحان غفلت میں ہو اپنے پیشوا سے سبحان بھی, اللہ, ہے نا. سبحان اللہ. اچھا پھر یہ ہے کہ جب یہ فرعون جا رہا تھا اور دریا آ گیا اور ادھر میں وہ دو حصے میں ڈیوائڈ ہونے کا آتا ہے, تو ادھر میں بائبل میں لکھا ہے کہ ایک اسٹرانگ ایسٹ ونڈ مشرق کی طرف سے ایک زبردست ہوا آیا اور دریا کو دو حصے میں ڈیوائڈ کرا, یعنی طوفانی شکل سمجھو. یہ قرآن شریف میں ذکر نہیں اس کا, یہ بھی فرق ہے. اچھا, اور جو اسحاق علیہ السلام بڈھے ہو گئے تھے اور آنکھ سے یعنی خراب ہو گئی تھی, تو یعقوب علیہ السلام ان کو دھوکہ دے کے عیساؤ کی جگہ خود لے لیا اپنا برکت والا. بائبل کا آپ بیان سنا رہے یہ بائبل کا بیان ہے, قرآن مجید میں اس قسم کی باتیں نہیں ہیں. داؤد علیہ السلام پہ جو توہین ہے بائبل پہ کہ کسی عورت کو نہاتے دیکھ رہے تھے, نعوذ باللہ, لیکن اس کے بعد پھر داؤد علیہ السلام بائبل خود اس کو صحیح بھی کر دیا ہے کہ وہ ہر قانون پہ عمل کرتے تھے. اگر کرتے تھے تو یہ کام نہیں کیے ہوں گے, لیکن قرآن شریف میں اس قسم کی باتیں نہیں ہیں. قرآن نے تو دفاع کیا انبیاء کی عصمتوں کا. ہاں, وہ بہت مزیدار ہے کہ قرآن شریف میں ان قسم کی بات نہیں ہے. ایک مزیدار بات اور ہے جی کہ انجیل میں تو بولا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے. جی کتنا جی جی کم ہے وقت. جی آپ پوائنٹ سامنے, یہ اہم پوائنٹ ہے. انجیل میں ہے کہ خدا کے بیٹے ہیں. زیادہ کم ہو جائے گا تو توحیدی بھائی کی طرف سے میں بول دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا نہیں ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, تو بائبل میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کا بیٹا بولا ہے, جی بلکہ ان کو مان لو تو مغفرت ہو جائے گا, قانون کو بھی ختم کر دیا. صحیح ہے. لعنتی موت کا تصور دے کے کہ لعنتی موت ہے اور قانون کے لعنت سے آزادی مل گیا. تو قرآن تو اس کے اپوزٹ بول رہا ہے کہ جو خدا کا بیٹا ہوتا ہے جہنم جائے گا. کتنا اپوزٹ ہے. تو یہ ایک خدا کی طرف سے تو ہوتا ہے, لیکن ایک دوسرے کا نقل والا الزام بہت ہی, یہ الزام نہیں ہے, یہ بہتان ہے. بہتان جھوٹے بات کو بولتے ہیں نا. بالکل صحیح, یہ غیبت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کرسچن غیبت نہیں کرتے قرآن کا, بہتان کرتے ہیں. بہتان لگاتا ہے قرآن. ہاں. اچھا, قرآن شریف میں بہت اونچی اونچی باتوں کا ذکر ہے, جیسے اللہ کے عرش کا, میرے خیال سے بائبل میں میرے کو نظر نہیں آیا. اور ملائل اعلیٰ کا ذکر آتا ہے, یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے ہیں, سورہ صوات کا 69 نمبر آیت ہے, مالکم بالملائل اعلیٰ اذ تختصمون, میرے کو نہیں پتا اونچے سردار آپس میں کیا ڈسکس کر رہے تھے. ٹھیک ہے. یہ بائبل میں اس قسم کے اونچے اونچے دربار کا ذکر نہیں آتا ہے. صحیح. کیونکہ لکھا ہے بعد میں لوگوں نے نا, تو ان کو یہ سب باتوں کا ہوش ہی نہیں رہا. بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ تو وہیں سے بات آئے گا جہاں سے یہ آتا ہے. اب قرآن شریف کا ہے کہ لوح محفوظ میں بھی ہے. یہ تو ہم نے کرسچن کو بتایا ہے کہ تمہارا تورات زبور انجیل بھی لوح محفوظ میں, جو اصل ہے, اصل جو ہاں نیچرل اصل ہے. تو یہ لوح محفوظ کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے, ان کے بائبل میں لوح محفوظ کا ذکر نہیں آتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے ٹائم میں یہ جو لیٹر لکھتے ہیں رانی کو, اور اس میں لکھا ہے کہ ان من سلیمان و ان بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے, لیکن یہ بائبل میں نہیں ہے, قرآن میں ہے. اور جو اس رانی کے تخت کو جو لانے کا ذکر آتا ہے, اور وہ جو ایک عالم ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ آنکھ پلکنے کے پہلے آ جائے گا, یہ قرآن میں یہ اسپیڈ کا ذکر ہے, بائبل میں نہیں ہے. کوئی تذکرہ نہیں ہے بائبل میں. اور چونکہ اللہ موجود ہے قرآن میں ابھی تک, اس نے قرآن میں سورہ معارج میں بولا ہے کہ روح اور ملائکہ اس کے طرف جاتے ایک دن میں جس کا مقدار ہے 50,000 سال. تو وہ لوگ چونکہ جاتے ہیں تو قرآن میں ذکر آ گیا. ان کے تیرے شدہ کتابوں میں ان باتوں کا تھا تو غائب ہو گیا, ورنہ ہے ذکر نہیں. ٹھیک ہے. بہت جو کہ اوپر اللہ کے پاس جا رہے تو ہمارے پاس اللہ ہے, اس لیے ہمارے اللہ کے پاس جانے کا ذکر آ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی طریقے سے آپ کا خضر علیہ السلام کا کہانی نہیں آتا ہے. مسجد اقصی جس سے میں نے مراد لیا تھا بیت المعمور, سب سے دور والی مسجد, جی آپ کا یہ خیال ہے. یہ ہم لوگوں کا پروگرام ہے کہ پورا کائنات کا ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری کتاب میں اس کا ذکر ہے, زبردست, ان کی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے. زبردست. اور اللہ نے کی اصحاب کہف کا ذکر قرآن میں ہے, بائبل میں نہیں ہے. سارے ملائکہ جو سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو, یہ اوپر کی کہانی ہمارے کتاب میں ہے, تمہاری کتابوں سے غائب ہو گیا. واہ واہ, بہت خوب ہے نا. بہت خوب. شیطان جو سجدہ نہیں کیا تھا وہ میرے کتاب میں تو ہے, تمہارے کتاب سے نہ جانے کیوں غائب ہو گیا. واہ واہ, بہت خوب. اور یہ بھی ایک مزے کا بات ہے,
کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ بچہ ہو، بائبل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. اسحاق علیہ السلام کے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ یہ بشارت خود بھیجا جاتا ہے کہ اب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے. اسی طریقے سے بائبل میں بھی قرآن میں بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے چاروں کناروں میں ملائکہ ہوں گے اور اس کے نیچے 8 ہوں گے. 8 کا کہیں شخص ذکر آتا ہے لیکن یہ اللہ کے لشکر سے جو بھی ہو، جی ذاتیں ہیں، یحملون العرش کا ذکر ہاں، ہے. جی تو اس کے نیچے 8 ہو گئے. یہ ہمارے کتاب میں اونچی باتوں کا ذکر ہے. تم بھی تو بتا دو کہاں ہے تورات زبور انجیل میں؟ ٹھیک ہے. کسی صفحے میں ہے؟ قرآن واحد کتاب ہے دنیا کا جسے حفظ کیا جاتا ہے. تم نے 4000 سال میں کبھی کیا؟ سبحان اللہ. ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے وہ رضا اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیا تم نے کہیں ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی تھے، اللہ کو دیکھنے کا خواہش اظہار کیے؟ ہم نے تو بتا دیا کہ پہاڑ پہ تجلی آیا. کیا تم نے تجلی کا ذکر کیا؟ واہ ہاں. واہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر آیت کے نزول کے بعد ربی زدنی علما پڑھو. واہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا. سبحان تم نے کبھی پورا کتاب پڑھنے کے بعد بھی پڑھا؟ اللہ. واہ. ہمارا تو ہر آیت کے بعد اللہ فرما رہے پڑھو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کتاب قرآن کو چینجز سے، تبادلے، وہ کیا بولے گا اردو بولو یار بیچ میں، رد و بدل سے جی. محفوظ رکھوں گا. بے شک تم نے کہا بھی نہیں کیا بھی نہیں. بے شک بے شک. ہم نے کہا بھی کیا بھی. واہ. تم نے نہ کہا نہ کیا. واہ. اس لیے یہ گناہ تمہیں نہیں ہوگا کہ کہہ کے نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس گناہ سے پاک ہو. اور تم نے تو بعد میں کتابیں لکھی. ہمارا تو قرآن خود کہتا ہے کہ جبرائیل السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں لا کے دیا. تمہارا بھی وہ 10 کمانڈمنٹس تو آیا تھا اسٹون کے شکل میں، ٹھیک ہے. لیکن باقی جتنی ہے وہ بعد میں لکھی گئی، لکھا ہوا آیا تھا. لکھا ہوا آیا تھا. اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا دیا جیسا پہلے ہم نے جبرائیل السلام سے بھیجا تھا، ابھی دوبارہ پہلے جیسا اسٹون ٹیبلٹس بھیجا تھا، جیسے بھی بھیجا تھا منہ سے نکل گیا، تو ویسا ہی اب قرآن شریف جو ہے جبرائیل السلام کے تھرو آ رہا ہے، تو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لایا. سبحان اللہ. تو یہ کتنا مزیدار بات ہے. سبحان اللہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہاں، اللہ کو پتا تھا کہ تم تحریف کرو گے. 16 سال کے بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھو گے جو معذور بھی نہیں ہوگا، بیمار بھی نہیں ہوگا، تو وہ تو بات یہ ہونا تھا کہ 16 سال کا بچہ ماں کو گودی لیتا کہ ماں بڈھی ہو گئی تو چلو گودی لے لے. تم نے الٹا کر دیا اس کے پیٹ پہ، اور وہ بھی ایک سفر پہ روانہ کر دیا. یہ نہیں کہ گھر سے باتھ روم جانا ہے یا کوئی اور جگہ، باقاعدہ ایک لمبا سفر ہجرت میں 16 سال کے بیٹے کو پیٹ پہ رکھ دیا. حضرت حاجر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں آپ. جی لیکن کیا بولتے ہیں، اس لیے تمہارے کتاب میں ایک لائن بھی نہیں ہے کہ تمہاری کتاب لا ریب ہے، کیونکہ ہے 16 سال کا ذکر. اب کہاں جاؤ گے؟ اور یہاں قرآن میں آغاز ہے، لعنتی موت کا تصور ہے، دیکھو نا کہیں ہے گڑبڑ ہے اس میں. اور قرآن میں آغاز ہے، قرآن کا آغاز لا ریب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور انتہا ہے لا ریب، واہ اور درمیان میں لا ریب. بے شک. اور میں نے تو یہ چیلنج ہے جیسا آپ نے بتایا، ایک تضاد بتا دو تو 1 کروڑ کا انعام دوں گا اگر میں 2 مہینے کے اندر غلط ثابت نہیں کیا یا خاموشی بھی اختیار کیا. 1 کروڑ انعام. اور بائبل پہ اگر تم چیلنج کر دو کہ کوئی تضاد بتا دو تو میں بتاؤں گا، اور اس کو بھی تم اگر غلط ثابت کر دو گے تو 1 کروڑ تمہیں انعام دوں گا. واہ واہ. یہ دونوں کتابوں میں فرق ہے کہ اس کو دونوں طریقے سے انعاموں سے نوازا جا رہا ہے. سبحان اللہ. کہ یہ واحد نہ صرف لاریب ہے بلکہ واحد لاریب ہے. سبحان اللہ. اس کا لاریب ختم کرنے پہ 1 کروڑ اور اس کا ثانی لاریب بنانے میں 1 کروڑ. واہ 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 واہ. آج ماشاءاللہ بہت ایمان افروز قرآن کی محبت آپ کے ہر فقرے سے اور ہر جملے سے اور ہر انداز سے اور ہر اسٹائل سے ماشاءاللہ آشکارا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کی کاوش اور آپ کی محنت اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں یا ہمارے غیر مسلم جو بھی بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تک اس درد کو پہنچائے. یہ بہت محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ منتقل کر رہے ہیں. میں برکت دے. وقت بہت کم رہ گیا. مولانا محمد عبداللہ
توحیدی صاحب، مفتی عبداللہ توحیدی صاحب، ہم آپ کی آمد کا سب سے پہلے خیر مقدم کریں گے. آپ کی شخصیت تو اس لائق ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ٹائم دیا جائے، لیکن انشاءاللہ ہم پھر آپ کو دعوت دیں گے. اور آپ نے یقیناً بہت محظوظ کیا ہوگا جناب الیاس ستار صاحب کی گفتگو کو. آپ وہ خاصے عرصے سے الیاس ستار صاحب کے ساتھ ہیں، آپ خود استاد ہیں، مختلف مدارس میں آپ نے پڑھایا ہے، اور بہت سارے ناظرین پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی، حتیٰ کہ عرب ممالک میں بھی بہت سے ایسے دینی مدارس ہیں جہاں پر ماشاءاللہ مدرسین آپ کے تلامذہ میں سے رہ چکے ہیں. خواتین کو بھی آپ پڑھاتے ہیں، تلامذات کی بھی بہت بڑی تعداد ہے آپ کی ماشاءاللہ. اور پھر آپ تفسیر قرآن کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں اردو زبان میں، اور پھر کر چکے ہیں اور آپ پشتو میں کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں الیاس ستار صاحب کی جو یہ قد و کاوش ہے، RSTU کا نظریہ ہے، جو انہوں نے قادیانیت، عیسائیت اور یہودی جو ایک بیڑا انہوں نے اٹھا لیا ہے، آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. سبحان اللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اور اچھے موعظت کے ساتھ. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرو اچھے طریقے سے، اس طریقے سے جو بہت اچھا ہے. اللہ کا کرم ہے، اس ملک میں بہت سارے لوگ دین کے کام کرتے ہیں اور بل چل کر کرتے ہیں، لیکن الیاس صاحب کا کام بھی کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ تقابلی ادیان میں تو یہ میرا استاد بھی ہے. اس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں کہ یہ حکمت کے ساتھ بھی بلاتے ہیں، موعظۃ حسنہ کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، اور دلیل سے بات کرتے ہیں، اور محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ بات کرو، بحث کرو اس طریقے سے جو اچھا طریقہ ہے. تو چونکہ الیاس صاحب اس طریقے پہ کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم بھی اور ہر مسلمان ان کی حمایت کریں گے، اور ان کے لیے ہم دعائیں بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے دے. جیسے کہ آج اللہ نے جو فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ایک ایسا شخص جس نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، ایک ایسا شخص جو عام وجہ جو علماء کرام ہیں ان کے سب میں شامل نہیں ہے، لیکن وہ کام کر رہے ہیں جو علماء سے بھی بڑھ چل کر ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے بھی دین کی حفاظت اور قرآن کی حفاظت کے کام لیتا ہے. یہ ایسے چیلنج دیتا ہے کہ کوئی جواب کے لیے سامنے نہیں آ سکتا. جذبہ ہونا چاہیے، اللہ کی مدد ہونی چاہیے. سبحان اللہ. آپ نے اپنے مدارس میں مختلف مدارس، جیسے میں نے بتایا ناظرین کو، آپ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اب بھی مختلف مدارس میں پڑھا رہے ہیں. تو میں خود بھی اس میں شریک تھا، اور بہت سی اہل علم شخصیات آئی تھیں، وقت نہیں ہے نام لینے کا. تو آپ نے باقاعدہ طور پر ارینج کیا تھا دینی مدارس کے طلبہ کے لیے تقابل ادیان کورس، جس میں سب سے اہم مقرر جو تھے، جو استاذ تھے، وہ جناب الیاس ستار صاحب تھے، اور اس میں تخصص کے طلبہ بھی موجود تھے. اور ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنے اونچے درجے پر فائز، ایک استاد الحدیث اور استاد الفن، یعنی فن کے جو استاد ہیں، آپ حدیث کے جو استاد ہیں. آپ کی کتاب بھی ہے معارف النحو، اور دیگر کتابیں ہیں، درسی کتابیں. تو آپ نے باقاعدہ خود پوسٹر تک آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے چسپاں کیے ہیں. کیا جذبہ تھا یہ؟ جذبہ اصل میں یہ تھا کہ اس کورس میں بھی جب ہم نے کر دیا الحمدللہ، تو 150 اس میں علماء کرام شریک تھے، اور اس کے علاوہ جو عام لوگ تھے اور اس کے جو اثرات تھے، وہ سب جو لوگ تقابل ادیان کے طالب علم کے، حتیٰ کہ جو لوگ PhD کر رہے تھے، حتیٰ کہ جو لوگ MPhil کے طالب علم تھے، جو مدرسوں میں تخصص کر رہے تھے، ان لوگوں نے بتایا ہمیں. اور بعد میں پروگرام کے آخر میں جو تاثرات انہوں نے بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کورس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور ہمیں جو معلومات ملے وہ عام کتابوں میں نہیں ملتے. اور یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ علوم اللہ تعالیٰ الہامی لوگوں کو دے دیتے ہیں. تو ایسے نکات اس میں الیاس صاحب نے رکھ دیے لوگوں کے سامنے کہ اس سے وہ کہہ رہے کہ ہمارے بڑے علمی مسائل اور علمی مشکلات اس سے حل ہو گئی. تو چونکہ میں نے دیکھا کہ اس میں فائدہ بہت ہو رہے، تو اس لیے ہم نے وہ کورس کیا، اور ہم مزید بھی کوشش کر رہے کہ اب ان کے جتنے مضامین ہیں اس کا عربی میں ترجمہ کرے تاکہ عرب دنیا بھی اس سے مستفید ہو. جس طرح موبائلے کی جو ان کی خبریں ہیں وہ 8 ویب سائٹس کے اوپر آ چکی ہیں، اور جو ان کا مضمون تھا عیسائیت کے اوپر، اس کا ترجمہ بھی ہمارے ایک دوست نے کیا تھا عربی زبان میں. آپ نے اس پر نظر ثانی بھی کی تھی، اور حافظ عبدالوہاب اوپی صاحب نے اس پر تقریر بھی لکھی تھی، وہ بھی عالم عرب میں انشاءاللہ تعالیٰ پہنچے گی. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، لکل شیء اجل، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہ کام جو ہے ان ہو جاتا ہے. ہاں انشاءاللہ. تو آپ تفسیر ایک، جیسا کہ میں نے عرض کیا، طریق الواضح. تو تفاسیر تو ویسے میرا یہ سوال ہوتا ہے عموماً مفسرین سے یا مترجمین سے اس پہ کام کر رہے ہوں کہ پہلے سے بہت ہیں، تو یہ کس کی تفسیر ہے اور اس میں کیا خاص بات ہے، کچھ بتائیے. جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے، اس کا نام ہے الطریق الواضح. الطریق الواضح کا مطلب ہے آسان طریقہ.
اس تفسیر کی خصوصیات یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ تو لیا ہے لیکن قرآن کی تفسیر اور ترجمے کی حفاظت کا وعدہ نہیں لیا، تو اس کے خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تفسیر بالمعصور ہے، اس میں جتنے احادیث مذکور ہے تو اس میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، کوئی کمزور حدیث نہیں ہے، اور اس کے علاوہ آسان طریقہ یہ ہے کہ مثلا ایک آیت ہے تو وہ مختلف رنگوں میں ہے، تو اس کا نیچے ترجمہ جو ہرے رنگ کا ہے تو ترجمہ بھی ہرے رنگ میں لکھا ہوا ہے، جو لال رنگ کا ہے ترجمہ بھی لال رنگ کا ہوا ہے، سائنٹیفک انداز اختیار کیا ہے جی، تو چونکہ بہت زیادہ آسان ہے، تفصیل بالمعصور ہے، اسماء و صفات کے اندر اس میں کوئی تعویل بھی نہیں کوئی ہے، الہاد، کوئی کجی، کوئی تعریف، کوئی تحریف، کوئی تعویل نہیں کچھ ہے، نہیں تو ہے۔ اس وجہ سے اس تفصیل کی زیادہ ضرورت تھی تو ہم اس کے ترجمہ کیا کریں۔ نام ہے مفسر صاحب کا؟ دکتور عبد الرحمن الجابری، دکتور عبد الرحمن الجابری حفظہ اللہ، حیات ہے ماشاءاللہ۔ جی حیات ہے۔ اس تفسیر کا سعودی عرب کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی اس کی یہ آپ نے پورے قرآن شریف کا تفسیر کا ترجمہ پوری کیا؟ تفسیر کا ترجمہ کیا کتنی جلدوں میں ہوگی مفتی صاحب؟ وہ تو ایک جلد میں ہے، اس لیے کہ وہ مختصر ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی ضعیف حدیث، مختصر اور جامع۔ بات، کوئی اسرائیلی روایت، عربی سے اردو میں کیا؟ عربی سے اردو میں کیا اور اب پشتو میں کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ، تو انگریزی میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور عربی میں تو پشتو کا دکھائیے گا، اردو کا دیجیے گا؟ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ پشتو کا کہہ رہے ہیں صرف دکھا دیجیے گا، اردو کا دے دیجیے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جو تفسیر جیسے کہ آپ نے فرمایا طریق الواضح، اس میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، کوئی اسرائیلی روایت نہیں ہے، کوئی اسماء و صفات میں کوئی تعویل اسماء و نہیں، صفات میں کوئی تعویل نہیں ہے، اور تفسیر بالمعصور ہے، اور پھر مختصر بھی ہے، مختصر اور پھر بھی۔ 3 رنگوں کے یعنی زبردست انداز میں کہ جس کا جو عربی میں جو لفظ جس رنگ میں یوز ہوا ہے، استعمال ہوا ہے، لکھا گیا ہے، وہی ترجمہ میں وہی رنگ استعمال سائنٹیفک کیا انداز میں اسے نشر بھی کیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ بہت مفید تفسیر ہے، انشاءاللہ بہت جلد چھپ کر آ جائے گی، عربی میں تو چھپ چکا ہے اور انگریزی میں، اور اردو میں انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس کی کراچی اشاعت میں کریں۔ چھپا رہے ہو؟ جی انشاءاللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مفتی صاحب، جو ہمارے عیسائی حضرات ہیں، جو غیر مسلم مستشرقین ہیں، انہوں نے تو قرآن کریم کا صحیح سے مطالعہ کیا ہی نہیں ہے، لیکن کیا مسلمان کرتے ہیں قرآن کریم کو پڑھتے ہیں؟ یہ تو بہت ضرورت ہے اس کو پڑھے جانے کی؟ بہت افسوس کی بات ہے، قیامت کے دن قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی خود فرمائیں گے، قرآن ان کا بیان کر رہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر کہے گا کہ اے میرے رب، میرے اس قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن مجید پر عمل نہیں کیا تھا۔ قرآن آیا تھا پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، اور آج کل مسلمانوں کی زوال کا وجہ بھی یہی ہے کہ مسلمان قرآن سے غافل ہے، قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، اس کو سمجھتا نہیں ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ واہ، تو یہی مسلمانوں کے زوال کا اصل وجہ ہے کہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہاں مجھے مولانا ماہر القادری کی نظم یاد آ رہی ہے، قرآن کی فریاد، بڑے درد میں ڈوب کر انہوں نے کہی تھی، قرآن فریاد کرتا ہے، بڑی پیاری ہے۔ کسی موقع پہ انشاءاللہ ناظرین کرام کی نظر بھی کریں گے اسے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے الیاس اطہر صاحب؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید کچھ جذبات کا تلاطم ہے۔ ایک پتہ نہیں لکھا کون تھا، نام تو آپ بتا دو گے، جی میں سنا دیتا ہوں۔ جی، میرے کو بہت پسند آیا تھا اور یہ میرے نظر سے گزرا تھا جب میں قادیانی کے مسجد میں پہلے دفعہ جمعہ قادیانی کی بڑا گام ہے جی، ہاں، تو اس کے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کے جمعہ کے نمازی لوگ کو اپنا مضمون بانٹ رہا تھا۔ واہ، تو اس کے بعد پھر کچھ برکتیں بھی ہوئی تھی اور یہ نظم میں نے دیکھا تو میرے جی پتہ نہیں مانگ کے کہیں سے لے آیا اور اپنے پاس رکھا ہے، اور اس کے 2-4 لائن تو روزانہ پڑھتا ہوں۔ اور اس کا ابتدا ہے، میرے پاس آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہو تو کہنا، اللہ کا فرمان بندوں سے، صحیح۔ میرے پاس آ کر کے تو دیکھ، متوجہ نہ ہو تو کہنا، میرے راہ میں چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، واہ، زبردست۔ میرے کوچے میں بیچ میں ایسے، میرے کوچے میں بک کر تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا، سبحان اللہ۔ بالآخر میرا ہو کر کے تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ اس میں نے ایڈ کر دیا، جی جی، بالآخر میرا ہو کر کے تو دیکھ، خود کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ معنی کے بعد تو بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اسے حدیث قدسی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، تو حدیث قدسی تو میری کم از کم تحقیق استاد الحدیث موجود ہیں، میری تحقیق کے مطابق یہ موجود نہیں ہے، کسی روایت میں ہم نے نہیں دیکھا، اور کوشش بھی کی تھی تو بھی نہیں ڈھونڈ پائے ہم، لیکن بہرحال معنی کے اعتبار سے بالکل صحیح سلوگن ہے اور نظم ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ تو کسی دن انشاءاللہ اسے مزید آپ پورا بھی پڑھیے گا انشاءاللہ۔ نہیں وہ انداز میں۔ بہت مشکل ہے یار، جو آسان 4 لائن تھا وہی روز پڑھتا چلے مجھے دے دیجیے گا، میں پڑھوں گا آپ انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایمان افروز پروگرام تھا،
بہت خوبصورت گفتگو کی محترم الیاس ستار صاحب نے، اور اس میں مزید رنگ بھرے جناب مفتی عبداللہ توحیدی صاحب نے. اللہ ان دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید نے صرف یہی نہیں کہا کہ قرآن پر ایمان لاؤ، بلکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ان پر بھی ایمان لاؤ. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید چونکہ ایک آفاقی کتاب ہے اور تا قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے یہی قرآن کریم ہے. باقی کسی کے لیے جو توریت تھی، زبور تھی، انجیل تھی، وہ محدود زمانوں کے لیے، محدود لوگوں کے لیے تھی. چنانچہ جب اس کی ضرورت و افادیت ختم ہو گئی تو اب ان کتابوں کی وہ افادیت اور اہمیت نہیں رہی جو بہرحال اب بھی قرآن کریم کی موجود ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حفاظت کا وعدہ نہیں لیا تھا، قرآن کا وعدہ لیا. یہی پروگرام انشاءاللہ کل آپ 4:10 پر ملاحظہ فرما سکیں گے. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، فیڈ بیک دیتے رہیے. اسکرین پر نمبر موجود ہے، انشاءاللہ ہم آپ کا انتظار کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر، عالم اسلام پر، تمام انسانوں پر رحم فرمائے. اللہ حافظ و ناصر.